वेलकम बैक सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप की आवाज़ बहुत बेहतर आ रही है। पहले शायद कोई आवाज़ का जो है ना वो प्रॉब्लम था। मैं बारी दीगर जो है ना स्टूडियो का और तमाम अहबाब का बिलखुसूस मोहतरम राना मुनीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे अपने इस स्पेशल प्रोग्राम के अंदर और लाइव प्रोग्राम के अंदर जो है वो गुफ्तगू का मौका जो है वो लाइव फरमाया। जी बहुत शुक्रिया जनाब। ये हमारे लिए बायसे फख्र है कि आप हमारे साथ इस वक्त बाकायदा लाइव के ऊपर मौजूद हैं। और आपके सर बहुत सारे फैंस भी देख रहे होंगे। ठीक है, ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने हवाले से थोड़ा सा बताएं सर कि आप बेसिकली हैं कहाँ से और आपने तालीम कहाँ से हासिल की है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माँ बाप ने जो नाम रखा है वो मोहम्मद अहमद रजा है और इसी नाम से जो प्राइमरी और फिर मिडल और फिर जो है वो मेट्रिकुलेशन और उसके बाद जो है ना वो बेसिकली मेरी तालीम जो है वो डबल एम ए MIT है। और जी पाकिस्तान में भी जो है वो 2 यूनिवर्सिटी से और कुछ फॉरेन एजुकेशन और कुछ डिप्लोमा है मेरे पास। और जी जी बेसिकली आज का जो है वो इस्लामाबाद H9 में है और मेरा जो आबाई जो है वो इलाका है या जो गांव है वो मंडी बहाउद्दीन का की तहसील है फालिया। तो बेसिकली जी उसके फिर गाँव है कोकारे जहाँ पर हमारी सारी जमीनें और दीगर सारा जो सेटअप है। तो जी जी पाकिस्तान के अलावा जो है वो तुर्की रहने का जो है वो शर्फ हासिल रहा है। तो फिर आजकल आपको पता ही है कि जो है वो इस वक्त जो बाहर है वो बाहर अटके हुए हैं और जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान में जो है ना वो रुके हुए हैं। ऐसे ही तो उसके अलावा बतौरे जो प्रोफेशन तो मैं इसको नहीं कहूँगा, मैं इसको पैशन कहूँगा। पैशन के तौर पे टीचिंग जो है वो पिछले पाकिस्तान के अंदर रहते हुए 16 साल से जारी है। और इसके साथ साथ जो है वो लिखने का जो है वो शगफ है कुछ लिखने का और साथ में जो है वो चूंकि किबार असातिज़ा के पास जो है वो शायरी भी पढ़ी है और दीगर जी चीजें भी, तो इस वजह से जो है वो कुछ लिखने लिखाने का भी जो है ना वो साथ साथ शौक रहता है। और कुछ जी अर्सा छोटी मोटी चेन मार्केटिंग में भी रहे हैं। वो भी थोड़ा बहुत तजर्बा हमने हासिल किया है। जी तो बिल्कुल। बुनियादी तौर पर अहमद रजा पूरा नाम है। कलमी नाम जो है वो MA रजा है। और चूंकि प्राइवेट कॉलेजेस में जो है ना वो अरसा दराज से पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश का जो है वो सब्जेक्ट और उसके साथ जो है माशाल्लाह। कंप्यूटर और उर्दू के साथ जो है वो मल्टी सब्जेक्ट के तौर पे है। तो इस जी वजह से फिर वो बच्चे और उन्होंने बोल दिया और नाम जो है वो चलता आ रहा है साथ। तो इस तरह से MA रजा और एक पेन नेम जो है वो ये साथ साथ जो है वो चलता है। जी माशाल्लाह, बेहतर हो गया। वो आपने वो बात की मल्टी लेवल मार्केटिंग के हवाले से, तो मुझे याद आ गया सर। आई थिंक शायद मैं भूल रहा हूँ कि 2014 या 2015 में था जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी। जी जी बिल्कुल जो है वो उस वक्त मुझे याद आ रहा है। आई थिंक जो है ना वो चाइना में नी हाउ के अंदर जो है आई थिंक आपके पास जो है वो एज अ ट्रेनर और शायद कोई डायरेक्टर सीट पे कोई पीटी होता था आपके पास। वहीं पे मुलाकात हुई थी। जी तो जी मेरे स्टूडेंट्स भी और बिल्कुल। उनकी जो है तो इस सिलसिले में गिफ्ट विजिट के तौर पर वो लेकर गए थे। तो मुझे बिल्कुल याद आ गया है कि वहां पर मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात भी जो है वो फिर मुसलसल जो है ना फिर चूंकि मेरा ख्याल है आजकल आप पाकिस्तान जो है वो खैराबाद कह चुके हैं और पाकिस्तान से बाहर है शायद। तो इस वजह से जी भी सर फिर जो है मुझे ना वो इंटरनेट की दुनिया पे ही जो है वो राब्ता वो रह गया है। जी बिल्कुल। मैं सर पिछले 4.5 साल से तकरीबन सऊदी अरब में मौजूद हूँ। और इस वक्त मदीना मुनव्वरा सिटी में मौजूद हूँ। हरम पाक के बिल्कुल साथ हैं। और माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आज उस इंसान से बात करने का मौका मिल रहा है जिनको मैं काफ़ी सालों से याद करता हूँ। ठीक है। और बहुत अच्छा आपसे वक्त गुजरा है। तो सर आपने शायरी का जिक्र किया कि आप शायर भी हैं। तो शायरी का शौक आपको कब से शुरू हुआ? जी जी। और आपने शायरी में कोई अपनी किताब लिखी है अपनी?
کوئی غزلیں وغیرہ لکھی ہیں آپ نے، کوئی اپنی تخلیق؟ جی میں جو ہے نا رائٹنگ کے اعتبار سے جو ہے نا اس میں میرا جو پہلا شوق رہا ہے بچپن سے جی وہ طالب علمی میں، چونکہ ہمارے جو اردو کے ٹیچر تھے 5ویں 6ٹھی کلاس سے ہی جن سے ہم نے جو ہے نا اردو پڑھنا شروع کی تھی، وہ بذات خود نہ صرف شاعر ہے بلکہ قادر الکلام شاعر، تو اس جی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ مجھے ایک بہت جو ہے وہ اچھا رہا۔ تو 8ویں جو ہے وہ کلاس تک میری آلموسٹ ایک مکمل کتاب جو ہے وہ شاعری کی آلموسٹ مکمل ہو چکی تھی۔ میں پھر اس کو مزید اچھا ریفائن کرتا رہا، اساتذہ کو دکھاتا رہا، اس کو مزید جو ہے نا بہتر کرتا رہا۔ تو اس جی سلسلے میں جو میری پہلی بک چھپی تھی اس کا نام تھا خواہش ناتمام، اور یہ میری پہلی شاعری کی بک تھی جس نے مجھے صاحب تصنیف ہونے کا جو ہے وہ شرف بخشا، اور اس کے بعد سے میرے نام کے ساتھ جو ہے وہ بطور صاحب تصنیف ہونے کا جو ہے وہ لقب ساتھ شامل ہوا، اور اس کا نام تھا خواہش ناتمام۔ یہ بیسیکلی چھپی خواہش، تو میرے گریجویشن آئی واز ان پارٹ 1، میں گریجویشن میں پارٹ 1 میں تھا پنجاب یونیورسٹی میں، جی یہ تب چھپی تھی۔ اور لیکن یہ مکمل طور پہ جو اس کی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک لکھنا شروع کرتے ہیں تو لکھتے لکھتے ایک چیز آپ مکمل کر دیتے ہیں، تو یہ جی جی 8ویں اور 9ویں کلاس میں یہ کتاب آلموسٹ مکمل ہو چکی تھی۔ تو اچھا لیکن اس کے چھپنے کا جو سلسلہ میں نے تھوڑا سا لیٹ ہوا، یہ تقریباً جو ہے نا وہ چھپی ہے پھر جو ہے 2005 میں، تو میں جو ہے نا وہ پارٹ 1 کی جو ہے وہ پیپرز دے چکا تھا، جی پارٹ 2 کے اندر ہم بیٹھ چکے تھے، اس دوران جو ہے نا وہ اس کو، اور اس کتاب میں میرے جو پہلے جو میرے جو ہے نا وہ استاد شاعر ہیں شعراء میں سے، ان میں جو میرے پرائمری تک تھے ان میں محترم اعظم حسرت صاحب ہیں، حسرت تخلص فرمایا کرتے تھے، شکیل ثانی صاحب ہیں، ثانی تخلص فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں جی حضرات جو ہے نا وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو ابھی باقاعدہ حیات ہیں ان کا نام ہے میم بے عرفانی، یعنی محمد بخش کیف عرفانی، ان کا پورا نام عرفانی جی محمد بخش کیف عرفانی ابھی باقاعدہ حیات ہیں۔ تو ان کے پاس جو ہے وہ جو یہ میرے میٹرک تک کے جو ہے نا وہ نہ صرف میرے اساتذہ میں سے ہیں بلکہ میری شاعری کو بہت زیادہ خاص طور پہ میں یہ اپنے آپ کو اس حوالے سے بہت زیادہ لکی سمجھتا ہوں کہ تب مجھے جی جو ہے وہ سلسلہ مل مجھے جو ہے اپنے سارے جو میرا تھا جتنا بھی شاعری کا جو میرا شاعرانہ کلام تھا اس کو پھر مجھے دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ دکھا کے نکھارنے کا موقع ملا، اور قبلہ احمد ندیم قاسمی صاحب کے ذریعے سے ہی مجھے انہوں نے اجازت دی باقاعدہ، اور میں نے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ پھر 2005 میں جب میں گریجویشن میں تھا تو اس کو پھر کتابی شکل میں جو ہے نا وہ میں نے چھپوایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یکے بعد دیگرے 2012 تک اللہ کے فضل و کرم سے 5 مزید کتابیں، جن میں سے تعیشات کے شہر میں اذان ضرورت اذان، یہ میرے ناولٹ اور افسانوں کا مجموعہ تھا، جی اور پھر اس کے بعد فدا کالم اور مضامین، یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، فدا کا روحی، اور پھر یہ چھپی، اور جی اس پہ جو ہے پہلی دفعہ یہ میری پہلی بک تھی جس کے اوپر میں نے اپنی تصویر بھی جو ہے وہ اپنے فینس کے کہنے پہ اور اپنے اسٹوڈنٹس کے کہنے پہ اپنی تصویر بھی لگوائی، تو یہ جو ہے فدا کا روحی چھپی کالم اور مضامین کے نام سے۔ اس کے بعد پھر چارہ گرے شوق میرا جو ہے وہ ناول چھپا، پھر جڑول کے نام سے ایک میرا سفر نامہ چھپا، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ جو ہے سوشل میڈیا کے فرائض اور ہماری ذمہ داریاں وہ بھی مارکیٹ میں آئی، پھر خواہش ناتمام کا جو ہے وہ دویم سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ والیوم 2 آیا مارکیٹ کے اندر، اور جی ابھی جو میں کام کر رہا ہوں وہ منڈی بہدین کی جو ہے وہ ہسٹری کے اوپر، تاریخ منڈی بہدین اور تاریخ حالیہ، میرے چونکہ آبائی شہر ہے تو ان کے جی اوپر جو ہے نا وہ میرا کام چل رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو کاسٹ ہے جٹ کھوکھر اس کے اوپر میرا جو ہے وہ ایک اسپیشل جو ہے وہ امینڈمنٹ آ رہی ہے، ایک اسپیشل جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ، اس کے علاوہ انگلش کے اندر میری جو 2 بکس چھپی ان میں سے ایک آئی ایس ایم لینڈ آف لو، اور دوسری جو ہے وہ قرآن کمنٹری ہے چھوٹی سی ہے
بکلیٹ کے طور پہ. اس میں جو ہے بیسیکلی اس کا ٹاپک ہے قرآن ایوولوشن اور ریولوشن. یعنی قرآن جو ہے وہ ابتداء ہے یا کہ قرآن ایک انقلاب ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ کتاب آگے آ رہی ہے. وہ چونکہ اب کتابات کا یا کتابت کا جو دور ہے, آپ کو پتا اب ٹیکنالوجی کا دور آ چکا ہے, تو اب میں تھوڑا سا کنورٹ ہو چکا ہوں. ایک تو میری آج تک جو ہے وہ اضافی جو میری ذاتی مشاغل ہیں وہ کنورٹ ہو چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر. ایز اے یوٹیوبر جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو ہے وہ 2 عدد ایپ جو ہے وہ انشاءاللہ مزید اسی سال جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائیں گی, پلے اسٹور پہ بھی. اور انشاءاللہ مزید اس کا جو ہے وہ لنک میرے چینل کی جو ہے وہ پروفیسر احمد رضا کے نام سے ہی PROFMARAZA اس پر بھی موجود ہوگا. اور باقی بھی میرے جتنے بھی جو میرے سوشل میڈیا چینل ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ موجود ہوگا. ان میں ایک کا نام ہے مضامین رضا. اس میں میں نے اپنے میرے جتنے بھی آج تک ایسیز چھپے ہیں, بینگ ایسسٹ, وہ جتنے بھی چھپے ہیں ان کو میں ایپ کے اندر اکٹھا کر رہا ہوں. اور دوسرا میری جو پوئٹری ہے خواہش ناتمام کے نام سے, دوسری ایپ اس کی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے. وہ بھی انشاءاللہ مزید اسی سال کے آخر تک جو ہے وہ پلے اسٹور پر اویلیبل ہوگی. اور فرینڈز اور تمام احباب, آپ سب احباب بالخصوص جو آپ میرے محبان ہیں, میرے جو ہے نا وہ احباب, میرے صدیقین ہیں, میرے جو ہے نا وہ عظیم دوست ہیں, تو انشاءاللہ مزید آپ سب کی جو ہے وہ دسترس میں ہوگی. بطور جو رائٹر وہ یہ میرا پورے کا پورا سلسلہ ہے. جی ماشاءاللہ, آپ نے یہ لاسٹ میں کہا کہ میری جو ہے, جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ 2 ایپس آ رہی ہیں نا اس ایئر میں. تو آج کل دیکھیں نا یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, جتنے بھی آج کل کے نوجوان ہیں وہ لوگ بکس پڑھنے کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے. ان کو اگر PDF میں مل جائے نا کچھ تو موبائل پہ ہی, تو وہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور جن لوگوں کی یعنی جی اصل میں یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. جس طرح جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, کہ اگر آپ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے یا اس کی طرف جو ہے آپ رجحان نہیں کریں گے, تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جو ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتی ہوگی, جو نئے اہم جتنے بھی ہوں گے ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہوگی. تو اللہ رب العزت پھیرتے رہتے ہیں. جو بھی میں یہاں پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک نقطہ چھوٹا سا جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کسی بھی انسان کی جو محنت ہوتی ہے نا, خواہ وہ مسلمان ہے, خواہ وہ مسلم ہے, خواہ وہ ہندو ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, پارسی ہے, وہ جو ہے وہ کوئی بھی ہے جو محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی محنت نہیں ضائع کرتے, وہ کوئی بھی ہو. فرق صرف اتنا ہے جو محنت کرے گا اس کو اس کا صلہ, اس کو اس کا فائدہ, اس کو اس کا رزلٹ ملے گا. لیکن الٹیمیٹلی اس کی منشا اور رضا یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کے اندر سب سے زیادہ آگے بڑھے اور زیادہ سے زیادہ محنت اور زیادہ سے زیادہ پذیرائی حاصل کرے. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. انسان اگر محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کا جو ہے وہ پھل ہے وہ اپنے پاس نہیں, وہ لازمی اس انسان کو ملتا ہے. اچھا سر, شاعری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ایک سوال ہے کہ بیت بازی کیا ہے, اور انسان اگر اس پہ گرفت کرنا چاہے تو وہ کس طرح اس پر گرفت کرے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. اور اس وقت معاشرے کے اندر یہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے, اور معاشرے کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا آپ نے رجحان اس طرف جو ہے وہ کیا ہے. نارملی شاعری کے ساتھ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے تو جو کسی شعر میں فرق ہو سکتا ہے, کلام میں فرق ہو سکتا ہے, کہ ممکن ہے اس کو ایک کلام پسند نہ آئے دوسرا پسند آ جائے, اس کو ایک شعر پسند نہ آئے دوسرا پسند آ جائے, یہ ممکن ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی بھی شخص کے دل پر شاعری اثر نہیں کرتی, یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے. ہر بندے کا شاعری کے ساتھ تعلق ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو بیت بازی بھی آتی ہو. بیت بازی جو ہے در حقیقت, بیت بازی جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے کہ جتنے بھی حروف تہجی ہیں جیسے الف,
बे पे ते टे से लेकर ये तक जितने भी हरूफ तहजी है, इंसान के अंदर इतना कमाल और इंसान के अंदर इतना मलका हो और इंसान के अंदर इतनी जो है वो वारफ्तगी और इतनी मेहनत हो कि इंसान को कोई हरफ दिया जाए और इंसान उस हरफ के अंदर अपना शेर सुना दे या कोई इक्तबास या कोई जो है वो कलाम किसी और का सुना दे उस खास पैटर्न के ऊपर, यानी अलग से कहा गया, बे से कहा गया, पे से कहा गया या से कहा गया, ये से कहा गया, उससे वो शेर सुना दे, इसको कहते होते हैं बैतबाजी का एक बैतबाजी की लड़ी। अभी बैतबाजी मुकम्मल नहीं हुई है। बैतबाजी मुकम्मल कैसे होती है कि पर्सन ए ने अलफ के साथ शेर सुनाया, यानी शेर कैसे सुनाया कि उसने शेर पढ़ा और शेर का जो आखिरी जो उसका काफिया था या आखिरी जो रदीफ थी उसकी उस शेर की वो अलिफ पर खत्म हो गई। तो जो पर्सन बी है वो क्या करेगा, उस अलिफ से आगे शेर जो है वो क्रिएट करेगा। जब ये एक जो है ए और बी का शेर जो है एक बैत ए का अलिफ पे खत्म हुआ था और बी पर्सन ने उस अलिफ से शेर बनाकर किसी और हर्फ पे खत्म किया, इस पूरे अमल का नाम बैतबाजी है। अब दूसरे सवाल के दूसरे हिस्से आऊंगा। सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि कैसे इसके ऊपर जो है वो महारत हासिल की जाए। इसका दौरे हाजिर के अंदर एक तो मैंने बड़ा सादा सा पार्डन मी एक तो मैंने बड़ा सादा सा हल इसके ऊपर जो है वो दे दिया है और वो सादा सा ये है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर एम ए रजा के नाम से, उसके ऊपर 34-5 के करीब जितने हरूफे तहजी हैं उन हरूफे तहजी के एतबार से हर हरफ से कम अज कम भी 100-125 से लेकर जो है वो 150-200 अशार वहां पर हरफ ब हरफ मौजूद है। कोई शख्स अगर थोड़ी बहुत मेहनत है, अगर वो अपनी सिर्फ ये आदत बना ले कि आज मैंने सिर्फ अलफ से अशार पढ़ने हैं, कल मैंने बा से या बे से अशार पढ़ने हैं, अगले दिन मैंने ते से अशार जो है वो पढ़ने हैं, वो एक एक शेर भी, चूंकि शेर तो इंसान ने वैसे भी याद करना है, वैसे भी ज़हन में रखना है, अगर वो बैतबाजी के हिसाब से उसको अपनाता है तो ये जो बैतबाजी है ये न सिर्फ मुसलमान शुआरा का एक बहुत बड़ा वतीरा है और उसके अलावा सिर्फ मुसलमान शुआरा बल्कि बर्रे सगीर के तमाम हर उस फर्द का जिसको शायरी के साथ शौक है, जिसको शायरी के साथ लगन है, जिसको शायरी के साथ प्यार है, उसका ये जो है वो एक वतीरा है, एक उसका उड़ना बिछोना है। और जो शायरी के अंदर जितना ज्यादा बेहतर होता जाता है, जितना ज्यादा अच्छा होता जाता है, वो उतना ज्यादा बैतबाजी के अंदर जो महारत हासिल करता चला जाता है। क्योंकि जब उसके पास अशार की जो है वो एक जो है वो जखीम एक जखीरा जब इकट्ठा हो जाता है, फिर वो उसको तरतीब देने लगता है अलिफ के एतबार से, बा यानी बे के एतबार से, क्योंकि अरेबिक में बा होगा और उर्दू में बे होगा, ठीक है। और फिर इसी तरह ते, फिर तक जो है वो ये तक उसको जो है वो इकट्ठा करेगा और इसको जब वो अपनी जुबान का हिस्सा बना लेता है तो इसको बैतबाजी कहते हैं। लेकिन बैतबाजी का अमल तब मुकम्मल होता है जो है वो पर्सन ए ने एक शेर सुनाया और वो खत्म हुआ अलिफ पर, फिर पर्सन बी ने उस अलिफ के ऊपर उसको शेर लौटा दिया, तो ये पूरे का पूरा जो है वो बैतबाजी का अमल है, ये पूरा बैतबाजी का अमल है। और आज के दौर में भी अगर कोई शायरी से बढ़कर आगे इसको करना चाहे तो मेरे चैनल के ऊपर जो यूट्यूब के ऊपर मेरा प्रोफेसर एम ए रजा के नाम से चैनल है, उसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है बैतबाजी के नाम से, और उसके अंदर अलिफ से लेकर ये तक हर हरफ से जो है वो दर्जनों बीसियों अशार जो है वहां पर जो है वो अलग अलग जो है वो पूरी वीडियोस मौजूद है। कोई आज भी अगर उनसे फायदा उठाना चाहे, तो मेहनत करना चाहे, तो आज भी उसके लिए जो है वो काम मौजूद है, बशर्ते के वो कहते हैं ना तो मेहनत करता है सो वो पा लेता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया जी। और सर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट्स की तरफ आना चाहूंगा, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो हमें देख रहे हैं तो वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर ही
کمنٹ آپ کو دکھ جائے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے پھر آگے چلتے ہیں. جی نوید، حمزہ نوید ہے جی. السلام علیکم ایم اے رضا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نادیہ الیاس ہے جی. خوش آمدید. میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تشکر. اور آگے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہ ہماری ٹیم کی ہے جی ڈاکٹر خان فرام پشاور. سر ویلکم آن چینل ٹیم آف 10 ٹائٹل. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ صاحب اب آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعارف رانا منیب صاحب کے شروع ہوا، تو چونکہ وہ اس وقت ہوسٹ نہیں ہے تو میں جو ہے نا وہ ان کے ذریعے سے اور ان کی وساطت سے آپ تمام احباب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آگے سر ایک کمنٹ ہے کہ آپ کی سیکرٹ آئیز بک بھی شائع ہوئی ہے، کیا آپ اس بک کے حوالے سے کچھ تذکرہ کر سکتے ہیں؟ Why not? It is not a big issue for myself because Secret Eye is completely in English, and Secret Eye is based on three different episodes, and Secret Eye is basically on three episodes of three different novelettes. In Secret Eyes, I want to discuss the spirituality and inner sense, inner eye, and internal eye of a person which always be with you and beware you from the sins, from the evil deeds, and from the mischiefs. بیسیکلی جو ہے وہ سیکرٹ آئی کے تعارف کے حوالے سے چند جملے، چونکہ وہ ہے انگلش میں تو میں نے اس لیے اس کو انگلش میں جو ہے بیان کرنا مناسب سمجھا، لیکن میں اردو کے اندر اس کا بتا دیتا ہوں. سیکرٹ آئی جو ہے وہ میرے ناولٹس کا مجموعہ ہے، اس کے اندر تین ناولٹس جو ہے وہ موجود ہے، اور ان ناولٹس کے اندر جو کہانی بیان کی گئی ہے، سیکرٹ آئیز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ایک آنکھ رکھی ہے، ایک تیسری آنکھ رکھی ہے، ایک روحانی آنکھ رکھی ہے جو اس کو غلطیوں سے بچاتی ہے، جو اس کو گناہوں سے بچاتی ہے، سینز گناہوں سے بچاتی ہے، یا اس کو جو ہے وہ غلط کاموں سے بچاتی ہے، اور اس کو بار بار بتاتی ہوتی ہے کہ اس وقت آپ جو ہے وہ غلط چیز کی طرف جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ایک پورا جب ہمیں بنایا ہے تو ہمارے اندر ایک پورا سلسلہ رکھا ہے. تو سیکرٹ آئیز جو ہے وہ انشاءاللہ مزید جو ہے وہ اگلے جو ہے وہ سٹیپ کے اندر جب مضامین رضا آ جائے گی اور ایپ آ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ خواہش ناتوان کی ایپ آ جائے گی، تو اگلا جو سٹیپ ہے میرا، میں دونوں انگلش بکس جو ہے ان کو بھی ایپس کی صورت میں انشاءاللہ عزیز لاؤں گا، پھر وہ ہر ایک کی وساطت میں اور زیادہ آسانی سے پڑھ جائیں گی. لیکن جو اس کے اندر کہانی بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آنکھ رکھی ہے، جو آنکھ دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے انسان غلطی پر ہے یا انسان غلط راستے کی طرف جانے لگا ہے یا درست راستے کی طرف جانے لگا ہے. تو وہ اس کا مین تھیم جو ہے یا پلاٹ کنسٹرکشن جو ہے وہ اس چیز پہ بیس کرتی ہے، اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ انگلش کے اندر ہے، اور اس کی جو لینگویج ہے ساری کی ساری وہ انگلش ہے. اچھا، تو اس کا سر اردو فارم میں کہیں سے مل سکتی ہے؟ اردو فارم میں تو وہ نہیں ہے، ترجمہ کی تو چونکہ اس میں ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی تھی کہ وہ میری میرے جتنے بھی ایم اے انگلش کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں میرے پاس جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، الحمدللہ 5 بیچ جو ہے وہ ایم اے انگلش کے پڑھا چکا ہوں، تو وہ میرے پاس جو آتے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ان کو اس لیے دیتا ہوتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں جو انگلش کا جو سیٹ اپ ہے، یہ جو ایک طریقہ کار ہے یا انگلش کمیونٹی کی یا انگلش زبان کے والے سے جو میری ایک ٹوٹی پھوٹی کاوش یا ٹوٹی پھوٹی جو میں نے محنت کی ہوئی ہے، تو وہ ان کے لیے ہوتی تھی اور ان کو انگلش کی طرف سوئچ کرنے کے لیے ہوتی تھی، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے اور وہ انگلش کی طرف سوئچ ہو جائیں، اور پھر جب وہ اس کو پڑھیں گے، انگلش لٹریچر کو پڑھیں گے، تو انہیں پھر جو ہے وہ پرابلم اس کے اندر جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوگا. لیکن میں انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا کہ باقی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے. میں نیکسٹ کسی جو ہے وہ لیول پہ نیکسٹ کے جو ہے وہ
آگے اپنے اسکیجول کے اندر اس کو جو ہے وہ نوٹ کر لیتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ یہ کبھی جو ہے اس کی ٹرانسلیشن بھی مارکیٹ میں آ جائے. جی ضرور، بہت شکریہ سر. اچھا سر، آگے بات کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ میں 8th کلاس میں تھا تو تب سے ہی میں نے جو اپنا بک لکھنے کا جو سلسلہ کار تھا میرا اسٹارٹ ہوا. تو ماشاءاللہ ابھی آپ کی ایج کافی ہو گئی ہے، تو سالوں کا حساب ایسے لگانا تو بہت مشکل ہے نا. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے آج تک ٹوٹل کتنی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں اگر ویورز لینا چاہیں، انہیں پڑھنا چاہیں تو انہیں کہاں سے ملے گی؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. بیسیکلی تو چونکہ اب جیسا کہ آپ کچھ دیر پہلے انٹرویو کے اندر ابھی لائیو فرما رہے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور آ چکا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے وہ اب کتب بینی کا جو سلسلہ ہے وہ کم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو میں چونکہ اس حصے کو ایڈریس کروں پہلے کر کے تو پھر میں اس کا دوسرا حصہ بھی ایڈریس کرتا ہوں. میں الحمدللہ اب تک جو ہے وہ 25 سے زائد کتابیں لکھ چکا ہوں، جس میں سے 12 چھپی ہوئی مارکیٹ میں دستیاب ہے. جہاں تک جو ہے وہ جو کتاب جو ہے خریدنے کا جو سلسلہ ہے، میری زیادہ تر جو کتابیں پارڈن می زیادہ تر جو میری کتابیں چھپی ہیں وہ مکتبہ تعمیر انسانیت کی طرف سے، زاویہ پبلیشرز کی طرف سے، مکتبہ القمر کی طرف سے، مکتبہ سیال کی طرف سے جو ہے وہ چھپی ہیں. اور ان کے جو ہے نا تمام جو ملک کے بڑے سٹورز ہیں بک سیلرز ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ میری کتابیں باقاعدہ ساری کی ساری موجود ہوتی ہیں. لیکن چونکہ اب میرا اپنا انٹرسٹ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس جگہ کنورٹ ہو رہا ہے کہ میں بکس کی نسبت جو ہے وہ ایپس کی طرف جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ رجحان چلا گیا ہے. اور چونکہ اب ایپ کو زیادہ پذیرائی ہوتی ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں، اور میرے یہ منصوبے میں اور میری یہ میں اللہ رب العزت سے بہت زیادہ جو ہے نا اس چیز کے اوپر جو ہے وہ نیک گمان رکھتا ہوں اور بڑی امید رکھتا ہوں. بہت مجھے ہوپ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے توفیق دیں گے، اور جس طرح میرا بکس کے اندر جو وہ کیریئر چلا ہے، چونکہ اب جو ہے وہ ایپس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ویب سائٹس کا دور ہے، تو اسی طرح بلاگس کا دور ہے. تو میں اب جو ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اگلی جتنی بھی جو میرے ریٹن مینوسکرپٹس ہیں وہ سارے کے سارے اب ایپس کی صورت میں جو ہے نا وہ آگے آ جائیں. تو انشاءاللہ عزیز جو باقی 12 تو آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہیں، تو جو باقی ہیں ان کی طرف میرا اب ذہن جو ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے. اس کے ساتھ میں ایک لاجک دینا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے صرف تھوڑی سی اجازت دے دیں. میں لاجک یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ آپ اور ہم نے، یا آپ کا تو مجھے میں ابھی اندازہ ایسا سچ تو نہیں لگا سکتا، لیکن میں نے خود جو ہے وہ آڈیو کیسٹ کو، وہ ٹوٹی ہوئی آڈیو کیسٹ کو ٹیپ کے ساتھ جوڑ کر 3-4 مرتبہ میں نے سنا ہے. یعنی میں اس دور سے گزرا ہوں. مجھے چونکہ فتح علی خان صاحب کا بے انتہا سننے کا شوق تھا، میرے جو ہے نا وہ، اور ان کو سامنے بیٹھ کر بھی میں نے 3 دفعہ سنا بچپن کے اندر، مجھے بہت زیادہ شوق تھا. تو ان کی کیسٹیں اس وقت فیصل آباد کے اندر رحمت گرامو فون کے نام سے، جس کی شارٹ فارم ہے آر جی ایچ کے نام سے، اور اسی طرح کراچی میں سونک انٹرپرائزز کے نام سے، ان کے پاس ان کے جو ہے نا والیومز ہوتے تھے. تو میں پھر جو ہے وہ جو لائیو سن کے آتا تھا، اور وہ مجھے مارکیٹ میں نہیں ملتا تھا، تو میں وہاں سے جا کے لے آتا تھا فیصل آباد سے یا کراچی سے. تو وہ میں لا کے سنتا تھا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کیسٹ جو ہے وہ ٹیپ کے ہیڈ کے اندر لگ کے ٹوٹ جاتی تھی، تو میں نے اس کو جوڑ کے جو ہے نا وہ دوبارہ جو میں لگا کے ٹیپ لگا کے اس کو جوڑ کے دوبارہ سن لیتا تھا. یہ واقعہ میں نے بتایا اس لیے کہ ایک وقت یہ تھا کہ ہم آڈیو کیسٹ پر کارا کرتے تھے، پھر ہم نے سوئچ کیا سی ڈی کے اوپر، کمپیکٹ ڈسک آ گئی، پھر ہم نے سوئچ کیا ڈی وی ڈی کے اوپر، پھر ڈی وی ڈی آ گئی، اور پھر ڈی وی ڈی سے گزر کر ہم پین ڈرائیو پہ چلے گئے. ٹھیک ہے، اب جو لوگ آڈیو کیسٹ کے اوپر رہے ہیں ان کا کیریئر بھی ختم ہو گیا، جو صرف سی ڈی تک رہے ہیں ان کا کیریئر بھی ختم ہو گیا، جو ڈی وی ڈی تک رہے ہیں ان کا کیریئر بھی ختم ہو گیا. لیکن جنہوں نے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے محنت کی، اپنے آپ کو ایڈوانس کیا، اپنے آپ کو ایڈوانس کرنے کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کیا ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ، وہ لوگ آج بھی معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بہترین انداز میں موجود ہیں. تو میں جو ہے وہ اس وجہ سے میں اب بھی انکار نہیں کرتا کہ کتاب کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں. کتاب جو ہے آپ کی
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کریں, آپ صرف کتاب گودی میں لے کے بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر کے لیے آپ کتاب اپنے اندر رکھ لیں, وہ آپ کو سوچ کا, نئے زاویے کا, دنیا کی نئی سیر کا ایک آپ کو سسٹم کریٹ کر دیتی ہے. لیکن بالکل چونکہ ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کا انکار کرنے والے جو ہے, جنہوں نے انکار کیا ہے, انہی کے ساتھ جو ہے انہی کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے وہ پانی کے اندر جو وہ ڈبو کے رکھ دیا, یا پانی ان کے سروں کے اوپر سے گزر گیا. تو میں ٹیکنالوجی کا انکار نہیں کرتا, کیونکہ اب زمانہ ایپس کا ہے, تو میں آگے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایپس کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہا ہوں اپنے سارے سسٹم کو, چونکہ یہ ٹیکنالوجی کی ضرورت بھی ہے, یہ خود ہماری ضرورت بھی ہے. جی بالکل. طور پر جو ہے آہستہ سر آہستہ شاید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اب دوسری وجہ جو میں صرف اس جو ہے وہ بیان کر کے اس سوال کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ جب یوٹیوب پہ جاتے ہیں, آپ فیس بک پہ جاتے ہیں, آپ انسٹاگرام پہ جاتے ہیں, آپ ٹویٹر پہ جاتے ہیں, اسنیپ چیٹ پہ جاتے ہیں, ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں, یا لائکی پہ جاتے ہیں, آپ دیکھیں کہ مزاح کا, بلکہ مزاح کا نہیں طنز کا, اور جو ایک بازار گھر میں مطلب جو ہے وہاں پر جب اچھے لوگ وہاں پر نہیں ہوں گے, تو جو نودرندی ہوں گے, جو نوسرباز ہوں گے, جن کو عطا پتہ نہیں ہوگا, جنہوں نے الف بے نہیں جو ہے نا جن کو آتی ہوگی, اور وہ پھر اس کے اوپر بارجمان ہو کر نہ صرف ادب کو جو ہے نا وہ پراگندہ کریں گے, بلکہ اس جو معاشرہ ہے اس معاشرے کی بھی غلط عکاسی کریں گے. تو میں اس حوالے سے آپ سے تمام نئے جو ہے وہ ادیب, ادبا, شعراء, نئے لکھاریوں کو, چونکہ میرے چینل کی ایک پلے لسٹ باقاعدہ اس کے اوپر موجود ہے کہ نئے شعراء, نئے لکھاری جو ہے وہ کیسے اس کو بہتر کریں, کیسے اپنی لکھاری, اپنے لکھنے کو کیسے اپنی جو ہے وہ لکھاوٹ کو بہتر کریں, اور وہ جو ان کی تک بندی ہوتی ہے اس کو خود پرکھ کر اتنا بہتر کریں کہ اگلا بندہ جو ہے اس کی ان کی جو وہ محنت ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. تو یہ آج کل زیادہ ضرورت تھی, تو آپ سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے نا اس بات کو مکمل کرنے کا جو ہے نا وہ موقع فراہم کیا, اور یہ ضروری بھی تھا کہ میں بکس کا انکاری نہیں ہوں, لیکن میں بکس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی کے اندر اس وقت ضرورت ہے, میں اس ضرورت کو اپنانے کا بھی جو ہے وہ میں سب کو جو ہے وہ گزارش کر رہا ہوں, یا اپنی طرف سے رائے دے رہا ہوں, یا تجزیہ دے رہا ہوں. سر آپ کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے, زبردست ہے, میں ایگری کرتا ہوں اس سے. اور سوری, یہاں پر ایک کالر آ رہے ہیں, شاید آپ کے فین ہیں, تو ان کو میں لائیو پہ لیتا ہوں. جی السلام علیکم. اپنا مائک آن کریں ساحل صاحب. السلام علیکم رانا منیب بھائی, کیا حال ہے؟ السلام علیکم پروفیسر, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ خیریت. آپ خیریت سے ہیں محترم ساحل صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہو, طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ساحل بھائی, کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ایم اے رضا صاحب سے؟ آواز کٹ آپ نے ادا کر دی ہے, ان کے جو ہے نا ان کی جانب جو ہے نا وہ مزید اگر میرے خیال کوئی سوال ہو, شاید کچھ کرنا چاہ رہے تھے, میں سن نہیں پایا, بیچ میں آواز کٹ گئی. جی ساحل بھائی, کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ لگتا ہے ان کا کوئی نیٹ کا ایشو ہے سر. اچھا سر, آگے چلتے ہیں. تو جی آج کل جو صورتحال ہے اس پہ میں تذکرہ تو نہیں کرنا چاہوں گا, جو اس وقت صورتحال ہے پوری دنیا کی, ایک بیماری آئی ہوئی ہے, یا جو بھی اسے کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, تو آج کل شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟ اور یہ جو تخلیقی کام ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی وقت جو ہے وہ تو مقرر کیا ہوگا آپ نے. بڑا ہی اچھا سوال ہے, اور بیسیکلی میں نے اس کو جو ہے وہ پہلے انٹرٹین کیا ہوا ہے. یہ میرے پاس جو ہے وہ میرے چینل کے اوپر جو ہے وہ کچھ بچوں نے کوشچن کیا تھا, تو میں نے وہاں پہ اس کو 2-1 منٹ کی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں نے ان کو دیا تھا. لیکن آج اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اس کو 2 پہلوؤں پہ کرنا چاہتا ہوں.
جی ضرور جی ضرور. بڑا ہی اچھا سوال ہے. حصہ جو آپ نے دیا ہے وہ میں سب کے لیے جو ہے وہ نئے رائٹرز کے لیے بھی نئے پوئٹس کے لیے بھی جو ہے نا اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں لکھنے کے لیے, بلکہ اس کو آپ 3 پوائنٹ بھی بنا لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. سب سے پہلے انٹرسٹ کے بعد آپ کے پاس جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا اس کے لیے مناسب آپ کے پاس مواد یا میٹر ہو. اور تیسرے نمبر پہ اس کی ہوئی چیز کے اوپر اس کی ہوئی چیز کے اوپر آپ کے پاس جو ہے وہ پراپر طریقے سے یا اس کا ریویو کریں خود سے یا اپنے سے بڑے رائٹر سے یا کسی جو ہے وہ اپنے سے جو ہے وہ جس کے پاس پہلے سے تجربہ موجود ہو, آپ اس سے اس چیز کو ان کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں اس کو ایک دفعہ مجھے پرکھ دیں. ٹھیک ہے, چیزیں جو ہے وہ آپ کے اس انٹرسٹ کے لیے ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے یہ اس میں پہلا تو یہ انٹرسٹ کی بات ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو میٹرک کر کے گزرا ہو اور اس نے میٹرک کے اردو کے پیپر کے اندر مضمون یاد کرنے کے بجائے خود سے نہ لکھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کہا کہ انگلش کا پیپر دیا ہو اور جو اس کے اندر ایسے تھا 25 نمبر کا یا 20 نمبر کا, وہ اس نے بجائے یاد کرنے کے لیے کہ بس جسٹ اس کی ہیڈنگز لی اور ہیڈنگز لے کر وہاں پہ جا کے خود سے اپنے پاس سے لکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سا حصہ تو اس نے بھی اپنا رائٹنگ میں ڈالا ہے. یہ الگ بات ہے کہ رائٹنگ اس کی پارٹ اینڈ پارسل یا ہابی یا مشغلہ یا اس کی ذات کا حصہ نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ جو مثال کے طور پہ ایک شخص ہے. اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ میٹر. ایک شخص مالی ہے اور وہ پودوں کی جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے, وہ گوڈی کرنے جا رہا ہے, اس کی جو ہے صفائی ستھرائی کرنے جا رہا ہے, پروننگ کرنے جا رہا ہے, یعنی کٹنگ وغیرہ کرنے جا رہا ہے, اور اس کے پاس پروننگ ٹولز ہی نہیں ہے, گوڈی کرنے کے لیے اس کے پاس کھرپا ہی نہیں ہے, تو وہ مالی ہونے کے باوجود مالی نہیں. انٹرسٹ کے بعد آپ کے پاس کاغذ اور قلم ہونا چاہیے. کاغذ اور قلم جب آپ کے پاس آ گیا ہے, اب آپ پہلے کیا کریں گے؟ آپ اقتباسات لکھنا شروع کر دیں گے, آپ کوئی تحریر اخبار سے اٹھا لیں گے, اس کو لکھنا شروع کر دیں گے. سلسلہ شروع ہو گیا ہے. دوسرا آپ پیپر لیا, آپ نے کاغذ لیا ہے, قلم لیا ہے, آپ لے کے بیٹھ گئے اور لے کے آپ اس کو بیٹھ گئے ہیں اور اس کے اندر آپ نے کافی دیر بیٹھے رہیں گے. آج کوئی لفظ نہیں اترا, کوئی بات نہیں. کل کوئی لفظ, کوئی بات نہیں. ترسوں پرسوں, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک لفظ اترے گا, ایک جملہ اترے گا, پھر آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تیسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ خود سے کیسے پرکھیں. جو ہے وہ خود سے, اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. یعنی رائٹر ہونے کے لیے تعلیم ضروری نہیں ہے, پوئٹ ہونے کے لیے تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے, لیکن اپنے کلام کو ایسا سپر ڈوپر کلام بنانا کہ جب سنائے اس کے اندر کسی قسم کی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سکل نہ ہو, اس کے اندر کوئی ابہام نہ ہو, اس کے اندر کوئی ایہام نہ ہو, وہ اتنا جو ہے وہ ڈائجسٹیبل ہو کہ بولتے ہی آپ کے اندر وہ اترتا چلا جائے. اس کے لیے پھر آپ کو اگر آپ ہیں اور شاعری کے اندر آپ نے جو ہے لکھنا شروع کر دیا, پھر تھوڑا بہت آپ کو عروض کا پتہ ہونا چاہیے, کچھ بیسک اوزان جو ہے ان کا لازمی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور جب آپ اس کو اپنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی شاعری جو ہے وہ شاعری ہوتی ہے, اور جتنی تعلیم آتی جاتی ہے اتنا پھر جو ہے وہ شاعر وہ جو اس کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں نا, جو اس کے جذبات ہوتے ہیں. اب شاعروں کے ساتھ بڑی من گھڑت قسم کی چیزیں بھی جو ہے نا وہ لگا دی جاتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ شاعر تو بڑے حسن پرست ہوتے ہیں, ان کے ساتھ لگا دی جاتی ہے. اس کی وجہ تعلیم کی کمی ہے. اور تعلیم بڑھتی جاتی ہے, پتہ چلتا ہے اقبال کا کیا درجہ تھا, پتہ چلتا ہے فیض احمد فیض کا کیا درجہ تھا, پتہ چلتا ہے شاعری کا کیا درجہ تھا, پتہ چلتا ہے حضرت احسان بن ثابت کا کیا درجہ تھا.
फिर इंसान उसी हिसाब से फिर इंसान को जो है वो उतना ज्यादा मेहनत होती है, फिर इंसान उसके अंदर अपने इंटरेस्ट को उतना ज्यादा बढ़ाता चला जाता है और उसको खूबसूरत करता चला जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पर राइटर होने के लिए आपके पास कलम और कागज होना चाहिए, और शायर होने के लिए आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। अब मैं सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ, जो आपने फरमाया कि जी मैं अपने लिए, देखिए जब आप रिसर्च की आदत जब आपको पड़ जाती है, फिर आपका टाइम टेबल जो होता है, मैं चूंकि जो है उन दिनों में जब आपसे मुलाकात हुई थी, उन दिनों में मेरा आफाक के साथ जो है वो नया नया इंट्रैक्शन हुआ था, और आफाक ने मुझे बतौर ट्रेनर चुना था। तो मैं जब ट्रेनिंग्स वगैरह करवाने जाता था, सिलेबस ट्रेनिंग्स करवाने जाता था, करिकुलम ट्रेनिंग्स करवाने जाता था, एक्टिविटी ट्रेनिंग्स करवाने जाता था, क्रिएटिविटी ट्रेनिंग्स करवाने जाता था, या टीचर्स की जो प्रॉब्लम्स होती थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग्स करवाने जाता था, तो वहां पे मुझसे वो कहते होते थे कि आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं, डबल MA भी कर लिया, MIT मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, और मुझसे अक्सर सवाल वो करते होते थे जी कि आप ये सारा कुछ जो है ना, देखिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिंदगी के अंदर, और वो हमें इस्लाम ने सिखाई है। वो क्या है? पहली है टाइम टेबल होना, आपकी जिंदगी के अंदर टाइम टेबल होना। आप मगरब की नमाज जो है वो फजर की नमाज के वक्त नहीं पढ़ सकते, आपने फजर के टाइम पे फजर की नमाज पढ़ लेनी, जोर के टाइम पे आपने जोर की नमाज। टाइम टेबल जब आपका बन गया है, टाइम टेबल हम में से हर कोई बनाता है। दूसरा उससे मुश्किल काम, पहला टाइम टेबल बनाना, और दूसरा उससे मुश्किल काम अपने बनाए हुए टाइम टेबल पे अमल करना। बिल्कुल, अपने बनाए हुए टाइम टेबल पर अमल करना। जब इंसान अपना टाइम टेबल बना लेता है, तो जिस तरह उसको पता होता है मैंने पिज्जा खाना है, जिस तरह उसको पता होता है मैंने शवारमा या बर्गर खाना है, या मैंने जो है ना वो जिंगर खाना है, इसी तरह उसे पता होता है कि मैंने अपने लिए रिसर्च करनी है, या आज मैंने कोई ना कोई नई चीज पढ़नी है, या कोई ना कोई चीज नई सोच के तो उसको मैंने जो है ना वो लिखना है। जी, मैं जो है इस हवाले से, क्योंकि अब वो आदत स्थानिया बन चुकी है, मतलब मैं भूखा रह सकता हूँ मगर कुछ ना कुछ पढ़े बगैर नहीं रह सकता। तो उसके लिए मेरे चैनल के ऊपर ढेर सारी जो है वो वीडियोस अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है, तो आपके पास और भी जो है वो सवालात होंगे, तो मेरे चैनल के ऊपर जो है वो कसीर कम अज कम भी दर्जन से ज्यादा वीडियोस इस चीज पर मौजूद है कि अपने टाइम टेबल को कैसे बनाए और टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो बस उसके अंदर जो है ना वो बचपन से एक चीज जो है वो पार्ट एंड पार्सल में आती गई है, तो अब वो उसका हिस्सा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जो है ना वो अपने 24 घंटों पर मुझे पता है। तो अब चूंकि लॉकडाउन के अंदर फिर जो है वो और कोई काम नहीं है, तो मैं ऑलमोस्ट 24 घंटे में से 12-15 घंटे मेरे अपने जो है ना वो वाजिबात के और जरूरियात के प्राइस के जो है वो काम निकाल के 12-15 घंटे मेरे जो है वो इस चीज के अंदर गुजरते हैं कि मैं उसके अंदर रिसर्च या कोई ना कोई किताब लेके बैठा होता हूँ, या कोई ना कोई मैं उसके अंदर स्टडी करके, या अपनी किसी किताब को देख लेता हूँ कि किसी जगह पे जो है अगर मेरे प्रूफ रीडर जो है वो कोई उनसे गलती रह गई हो, तो मैं खुद उसको जो है वो काउंट करता हूँ, उसको अलग पेज पे नोट करके उसको रिफाइन करता हूँ। साथ साथ क्योंकि अब जो है पेज बाय पेज जो है ऐप का काम चल रहा है, उसके ऊपर भी जो है वो मेहनत चल रही है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद लॉकडाउन ना भी होता तो मुझे ये पता था कि मैंने अपने लिए जो है वो रिसर्च का टाइम निकालना है, और मैंने अपने लिए स्टडी का टाइम निकालना है। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल है, आप माशाल्लाह एनालिस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, शायर हैं, और माशाल्लाह ट्रेनर भी हैं, तो इतनी सारी चीजें एक ही शख्सियत में समा जाना, ये कैसे मुमकिन है? मैं सबसे पहले तो इस पर सिवाय जो है सबसे पहले तदीस निमत के तौर पे मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तौफीक दी है कि इसको जो है ना वो तौफीक ज्यादा है इसके अंदर, और मेहनत कम है। लेकिन मैं एक चीज आपको जो है वो बताना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ, और वो चीज ये है कि आप भी जो है वो ये चीज है, आप मेरे से ज्यादा मल्टी डायमेंशनल है। मैं उसकी मिसाल आपको जो है वो समझाता हूँ। वैसे तो मैंने 2012 में जब ये फिदा कर हुई आई थी, तो इसके अंदर मैंने एक मजमून लिखा था अपनी लेन में रहें, थोड़ा सा मैंने उसके अंदर भी जिक्र किया था, लेकिन अब मैं उसको थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर देता हूँ।
آپ نے بائک بھی ڈرائیو کی اور آپ نے کار بھی ڈرائیو کی ہو جی ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو ڈرائیونگ وہ ملٹی ڈائمینشنل ٹاسک ہے جو چھوٹا سا کام ہونے کے باوجود انسان کو ناکو چنے چبوا دیتا ہے. کیسے؟ جی آپ جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ، اگر آپ بائک جو رائڈ کر رہے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھ بھی مصروف ہیں، بالکل آپ کی دونوں ٹانگیں بھی مصروف ہیں، آپ کی آنکھیں بھی مصروف ہیں، آپ کے دونوں کان بھی مصروف ہیں. اور اگر ساتھ آپ کے کوئی سواری بیٹھی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ دوسرا بیٹھا ہوا ہے تو آپ کی جو ہے وہ تو آپ کی زبان بھی مصروف ہے کہ آپ ان کے ساتھ گفتگو میں بھی مہم ہے، آپ کی جو ہے وہ گفتگو بھی چل رہی. اسی طرح آپ کار ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پہ ہیں، آپ کا دایاں پاؤں ایکسیلیٹر پہ ہے یا بریک پہ ہے، بایاں پاؤں آپ کا جو ہے وہ کلچ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، آپ کی دونوں آئیز جو ہے وہ دونوں مرر کو ساتھ ساتھ فوکس کر رہی ہیں، بیک ویو مرر بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ اگر ساتھ والی سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہے تو آپ اس سے بات بھی کر رہے ہیں. تو ہاتھ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ایک الگ کام ہو گیا. زبان اپنا کام کر رہی ہے، الگ کام ہو گیا. آنکھ اپنا کام کر رہی ہے، الگ کام ہو گیا. ٹانگیں آپ کی اپنا کام کر رہی ہیں، الگ کام ہو گیا. یہ سارے کام آپ ایٹ اے ٹائم کر رہے ہیں اور ایک ہی وقت کے اندر کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے سارے کام آپ نے مربوط کیے ہوئے ہیں اپنی شخصیت کے اس حصے کے ساتھ جسے آپ ڈرائیونگ کہتے ہیں. جی وہ ڈرائیونگ جب آپ مربوط طریقے سے آپ اپنے اس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ یہ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ مربوط طریقے سے ملٹی ڈائمینشنل آپ کی جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جب آپ کسی چیز کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں، آپ کسی چیز کو جو ہے نا وہ اپنے اندر فائنلائز کر لیتے ہیں تو پھر وہ کام جو ہے وہ لازمی طور پہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت توفیق عطا فرماتے ہیں اور وہ ہوتا ہے کام. مثال کے طور پہ آپ ایک جو ہے وہ جو ہے وہ لے کے استعمال کرتے ہیں، محتب اچھا جسے آپ کہتے ہیں، تو کانکیو یا کنویکس جو ہے وہ لے کے آپ سورج کی شعائیں الگ الگ آ رہی ہوتی ہیں، آپ رکھتے ہیں وہ سورج کی شعاؤں کو اکٹھا کر کے جب کاغذ کے اوپر جو ہے وہ گراتا ہے اس کاغذ کے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے. یہ ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل برا نہیں ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہونا. دیکھیں نا آپ بطور پاکستانی آپ کتنی بڑی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے. آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو عربک سکھائی گئی، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ نے پنجابی یا اردو سیکھی، جب آپ اسکول لائف میں گئے تو آپ نے کیا انگلش سیکھی. وہاں پہ 4 زبانیں ایٹ اے ٹائم آپ وہاں پر سیکھ رہے. اور یہ واحد پاکستانی ہے. چائنیز سیکھ کے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. عربی جو ہے وہ عربک سیکھ کے بڑا ہوتا ہے. اٹیلین جو ہے وہ اٹلی سیکھ کے بڑا ہوتا ہے، اٹیلین اپنی لینگویج سیکھ کے بڑا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ انڈین جو ہے وہ ہندی اپنی جو ہے وہ سیکھ کے بڑا ہوتا ہے. واحد پاکستانی ہے 4 زبانیں جو ہے وہ سیکھ کے بڑا ہوتا ہے. تو جب آپ کو مربوط تو چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتی تب ہے جب آپ چیزوں کو خود مربوط کر کے لے کے چلتے ہیں. ہر ایک چیز کو جو ہے وہ آپ سیکوینس بنا کے جب لے کے چلتے ہیں، ٹائم ٹیبل بنا کے لے کے چلتے ہیں تو چیزیں آٹومیٹکلی ہوتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر، یہاں پر تھوڑا سا کمنٹس کو ریڈ کر لیں. جی ضرور، کیوں نہیں. میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایک آدھ غزل آپ کی طرف سے اگر اجازت ملے تو میں ایڈ کر دوں، جتنے بھی لوگ جو ہے وہ ساتھ ہیں. تو آپ کتنی دیر میں کمنٹس پڑھ لیں، میں پھر وہ اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک غزل سناؤں گا اپنی، اگر آپ اجازت دیں گے تو. جی جی ضرور سر، ہم چاہیں گے کہ اور آپ کے سارے فینس بھی چاہیں گے کہ آپ غزل ہماری نظر کریں. میں تھوڑا سا آتا ہوں کمنٹ کی طرف. جی ضرور. جی یہ کمنٹ آیا جی اراؤنڈ دا ورلڈ. یہ کہہ رہی ہے جی بالکل صحیح کہا سر، کتابوں کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے.
اور ایک ان کا کوشچن ہے جی 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 آپ بات کیجیے، میں سن رہا ہوں جی، اور ان کا ایک کوشچن ہے جی سر، نیو جنریشن کے لیے کوئی ایڈوائس دینا پسند کریں گے آپ؟ تو میرا خیال ہے اس سوال کا جواب ہم لاسٹ پہ جا کے دیں تو بہتر رہے گا. کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک جی بالکل جی ٹھیک ہے، یہ بہترین آئیڈیا. آگے ہے جی سر، بہت خوشی ہوئی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. میں بھی آپ سب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور مجھے اتنی دل جمی کے ساتھ آپ نے سنا، اور اتنے جو ہے وہ خوبصورتی سے اور اتنا ٹائم دے کر آپ نے سنا. میرے لیے بھی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوش آئند ہے، اور میں آپ سب کو جو ہے وہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. جی آگے ہے جی نعمان بشیر کہہ رہے ہیں سر غزل ضرور سنائیں. یہ لیجیے ابھی آپ نے بات ہی کی ہے. اور آگے بیسیکلی جی 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 اور نوین حمزہ بھی کہہ رہے ہیں جی سنائیں غزل سر آپ. ضرور سر، یہ مجھے جو ہے وہ 2007 میں مجھے اس پر بیسٹ پوئٹ آف دا ایئر 2007 کا ایوارڈ ملا تھا، اور زمانہ طالب علم کے اندر ہی جو ہے یہ بیسیکلی طرحی غزل ہے. اور طرحی غزل وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو کسی مقابلے کے اندر مصرع دیا جاتا ہے، اور اس مصرے کے اوپر آپ جو ہے وہ غزل جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ لکھتے ہوتے ہیں، اور پھر وہ وہاں پر پڑھ کر سناتے ہوتے ہیں. تو میرے استاد محترم قاسمی صاحب کی غزل کا مصرع تھا، تو جس کے اوپر جو ہے وہ یہ غزل میں نے لکھی، اور جب میں نے لکھی میں نے اس کے 25 اشعار لکھے تھے، میں سر کے پاس لے کر گیا تو سر نے جو ہے نا وہ باقی 20 اشعار جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو باقی کے اشعار ہیں یہ آپ کے جو ویژن آپ اس کے اندر دے رہے ہیں اس کے ساتھ میل نہیں کھاتے، وہ میرے استاد محترم نے الگ کر دی ہے. تو وہ دن اور آج کا دن میں نے وہ اس غزل کے اندر کبھی ایڈ ہی نہیں کیے، تو جو انہوں نے برقرار رکھے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جی ضرور. معجزہ ستم کو یہ دکھایا جائے، معجزہ اہل ستم کو یہ دکھایا جائے، رگے خنجر کو بھی گردن سے کٹایا جائے، رگے خنجر کو بھی گردن سے کٹایا جائے. اور ان حملوں کا کرینہ ہی جدا ہے اب کے، ان کے حملوں کا کرینہ ہی جدا ہے اب کے، کیسے بستی کو لٹیروں سے بچایا جائے، کیسے بستی کو لٹیروں سے بچایا جائے. اور اب میں نے جو ہے وہ گرا کچھ یوں لگائی ہے اور مصرع کچھ یوں کہا ہے، میں نے مٹی کے خداؤں سے بغاوت کی ہے، میں نے مٹی کے خداؤں سے بغاوت کی ہے، میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے، میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے. اور اپنے بسمل کے پھڑکنے کا تماشا دیکھے، اپنے تمام فینس کے نام اور بالخصوص میرے تمام اساتذہ کرام کے نام، اپنے بسمل کے پھڑکنے کا تماشا دیکھے، اس کو محفل میں کسی طور سے لایا جائے، اپنے بسمل کے پھڑکنے کا تماشا دیکھے، اس کو محفل میں کسی طور سے لایا جائے. اور مقطع کچھ یوں عرض کر رہا ہوں، میں نے سوچی ہے رضا اپنے جنوں کی یہ سزا، میں نے سوچی ہے رضا اپنے جنوں کی یہ سزا، مجھ کو یادوں کے جہنم میں جلایا جائے، مجھ کو یادوں کے جہنم میں جلایا جائے، معجزہ اہل ستم کو یہ دکھایا جائے، رگے خنجر کو بھی گردن سے کٹایا جائے. واہ واہ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، بہت زبردست. چند اشعار جو ہے وہ ایک اور غزل کے جو ہے وہ دورے آج کل چونکہ کوارنٹین سسٹم بھی چل رہا ہے تو یہ تھوڑا سا جو ہے انسانی زندگی کی ناپائیداری اور جو ہم خود کو جو ہے وہ جو ہے اندازہ سمجھ بیٹھے اس دنیا کا، اس حوالے سے یہ چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ضرور ضرور سر ضرور ارشاد. کمال کو پہنچ کر بھی بے کمال رہا، جمال کو چھو کر بھی بے جمال رہا، کس نہج پہ ہے یہ زندگی میری،
مثال ہو کر بھی بے مثال رہا، اور کیا بات، مجبوریوں نے لوٹا ہے مجھے کس طرح، مجبوریوں نے لوٹا ہے مجھے کس طرح، سائل بن کر بھی بے سوال رہا، سائل بن کر بھی بے سوال رہا، اور رضا یہی ہے فسانہ، رضا یہی ہے فسانہ شب ہجراں، رضا یہی ہے فسانہ شب ہجراں، جانا حال ہو کر بھی بے حال رہا، حال ہو کر بھی بے حال رہا۔ بے حال رہا، یہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت زبردست، بہت زبردست سر، ماشاء اللہ کمال کر دیا، دل خوش ہو گیا۔ اچھا میں یہاں پر اتری دیا، تھوڑا کمنٹ کی طرف آتا ہوں سر۔ ایک کمنٹ ہے سر آپ کا، ایک ایک لفظ قابل مسرت کی بات ہے، ہمارے لیے آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آج۔ میں اس پر تو میں سب کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اب میرے خیال آپ اختتام کی طرف کچھ جانا چاہ رہے تھے شاید۔ جی بالکل سر، ابھی اختتام کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، تو بس لاسٹ پہ ایک سوال ہے چھوٹا سا، تو اس کے بعد اور پھر وہ ایک کمنٹ والا بھی ہے، اس کا بھی تھوڑا سا آنسر، لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے کائنڈلی اگر آپ اجازت دے تو۔ جی جی ضرور۔ سر ہم نے ابھی تک کافی تذکرہ کیا، آپ ٹرینر ہیں، شاعر بھی ہیں، اور مختلف جو ہے شعبہ جات میں ہیں، تو سب میں سے کوئی بیسٹ ہے آپ کے لیے، یا وہ شعبہ جہاں پر آپ کو زیادہ جو ہے وہ ترقی ملی ہو، زیادہ آپ آگے کی طرف گئے ہو؟ بیسیکلی انسانی زندگی کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے جی۔ میں جس اعتبار اب میں اگر صرف میں بطور ٹیچر جو ہے، میں اگر صرف ٹیچنگ کی بات کروں تو اللہ کے فضل و کرم سے میں پاکستان کے اندر 5000 سے زائد طلباء کو پڑھا چکا ہوں جی۔ ان میں سے کثیر تعداد میں خود ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور کثیر تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ آج کل جو میری سنگت ہے وہ کالج کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ بھی کثیر جو ہے وہ کالجز کے اندر جو ہے وہ پڑھا چکا ہوں۔ میں کسی چیز کو بھی جو ہے وہ حرف آخر نہیں سمجھتا سوائے ایک چیز کے، اور وہ یہ ہے کہ میری جو سب سے بڑی جو خواہش ہے، جو سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ میں ایک نعتیہ جو ہے وہ مجموعہ لکھنا چاہتا ہوں، اور وہ نعتیہ مجموعہ میں اس انداز میں لکھنا چاہتا ہوں کہ میں جب اس کو مکمل کروں تو اللہ رب العزت مجھے توفیق دے اور میں روزہ رسول پہ جا کے وہ اپنے نعتیہ کلام کو آپ سرکار کے حضور پیش کر سکوں۔ آمین انشاءاللہ۔ یہ میرا ایک جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایک خواہش ہے۔ اس اعتبار سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہے وہ جب انسان کسی چیز کی تگ و دو کے لیے محنت کرتا ہے تو جب یہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ میں پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت کریں اور آپ کو محنت کا صلہ نہ ملے۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل کہ دو لوگوں نے محنت کی، ایک پاس ہو گیا ایک فیل ہو گیا، یہ پاسبل ہے، لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ چیپٹر ہے نسل انسانی کا۔ اس کو پھر کبھی اگر موقع میں ڈسکس کروں گا، ٹائم ابھی میرے پاس بھی شارٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر جب آپ محنت کرتے ہیں کچھ بھی نہ ملے تو آپ کا تجربہ بڑھ جاتا ہے، آپ کا اس چیز کے اوپر آپ کا تجربہ بڑھ جاتا ہے، اور محنت نہ کرنے والے سے آپ ایک سٹیپ اوپر چلے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس وجہ سے میں جو ہے وہ ٹیچنگ ہوں اور بینگ اے رائٹر بھی، چونکہ مستنصر حسین خالد صاحب کے پاس بھی جو ہے وہ سلسلہ رہا ہے، ان سے بھی جا کے شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔ سعید واسق صاحب جو ہے وہ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، میں ان کو مطلب جو ہے نا وہ اپنے بڑے جگری دوستوں میں جو ہے نا وہ سمجھتا ہوتا ہوں۔ اس کے علاوہ کئی کثیر جو ہے وہ شعراء کے ساتھ جو ہے وہ فاخرہ بطول صاحبہ جو ہے وہ میرے اساتذہ میں میری استانی بلکہ جو وہ شمار ہوتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں اس چیز کو جو ہے وہ حرف آخر اس لیے نہیں مانتا ہوتا کہ استاد کی طرف سے جو ملا ہوا ہوتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، اس میں آپ کی محنت نہیں ہوتی۔ استاد کی طرف سے جو ملتا ہے وہ آپ کی عطا محنت نہیں ہوتی، آپ کی محنت ہوتی ہے
جس کو آپ آگے لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ پہ بہت زیادہ مطمئن ہوں, اور یہ میرا جو کچھ بھی ہے اس میں جو سب سے بڑا جو مجھے سپورٹ کیا ہے وہ میرے میرے والد محترم نے جتنا زیادہ سپورٹ مجھے کیا ہے. ایون ماما کچن میں ہوتی تھی تو ماما کہتی تھی یہ کام کر کے, تو میں کہتا تھا پہلے میری غزل سنے پھر میں آپ کے لیے بازار سے دہی لانے جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو بڑی محبت سے سنا کرتی. اور جب یہ ساری چیزیں میرے جو ہے وہ اس جو میرا انٹرسٹ بڑا اور میرا حوصلہ بڑا ان ساری چیزوں کے اندر, اور بالخصوص والد محترم نے جو ہے وہ جتنا زیادہ سپورٹ کیا میرے لیے, وہ مشعل راہ ہے. اور کسی بھی جو ہے وہ بڑے تمغے کی نسبت, کسی بہت بڑے جو ہے وہ ایوارڈ یا تمغے کی نسبت یہ میرے لیے بہت بڑا ہے. بالکل سر, بس ابھی یہ لاسٹ کویشچن ہے, اس کے بعد آپ کا میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا, تو بس یہ لاسٹ کویشچن تھا کہ آپ نیو جنریشن کو کوئی ایڈوائس دینا پسند کریں گے؟ جی میں نے کامنٹ پڑھ لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بارے دیگر بیچ میں شاید انٹرپشن ہو گئی تھی تو اس پر جو ہے وہ میں معذرت خواہ ہوں. تو میں اس وقت جو ہے نا گفتگو کر رہا تھا کہ میرے پاس جتنی بھی جو ہے وہ ساری کاوش ہے, میں اسپیشلی اپنے جو ہے نا وہ والدین کے نام کرتا ہوں. تو جو نیو جنریشن کے حوالے سے جو کوشچن کیا گیا ہے, میں تین جہتوں پہ جو ہے نا اپنی نیو جنریشن کو جو ہے وہ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. میں اس کو تجویز نہیں بلکہ میں بطور پاکستانی اور ان کا بڑا بھائی یا ان کا چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تین جہتوں کے اوپر. نمبر ایک, پوری دنیا میں انڈین فری لینسر بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ اپنی حکومت کو کروڑوں روپے زر مبادلہ جو ہے وہ کما کر دے رہے ہیں. میں اپنے تمام یوتھ کو یہ گزارش کروں گا خدا را یہ تبدیلی اپنائیں, ایک اچھا فری لینسر بنے, خود بھی کمائیں اور اس ملک کے لیے بھی جو ہے وہ محنت کریں. دوسرے نمبر پہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا بہت بڑا جی لگتا ہے نیٹ کا پرابلم ہونے کی وجہ سے احمد رضا صاحب پھر جو ہے وہ اسکرین سے آف ہو گئے. جی سر, جو ہے وہ دوبارہ سے جی کنٹینیو کریں سر. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے سر, کنٹینیو کریں. کر رہا تھا میں بیسیکلی یوتھ کو ریکویسٹ کر رہا تھا. نمبر ایک تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بطور فری بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت زبردست رہا سارا سلسلہ جو بھی تھا, اور وہ ایڈوائس کر رہے تھے نیو جنریشن کو کہ فری لانسنگ کے حوالے سے آپ لوگ اس پہ آئیں اور خود بھی پیسہ کمائیں اور اپنے ملک پاکستان کی بھی خدمت کریں. تو ایک بیسٹ وے ہے پیسہ کمانے کا, یہ جس طرح کے ابھی حالات چل رہے ہیں تو اس حساب سے یہ بیسٹ وے ہے فری لانسنگ کا اور یہ ساری چیزیں. تو ابھی ایک دفعہ پھر آگے ہیں سر, تو میں ان کو لائیو پہ لیتا ہوں. جی سر, ویلکم بیک.
मैं बेसिकली गुफ्तगू को एंड करना चाह रहा था, और तीसरी चीज जो मैं साथ ऐड करना चाह रहा था वो सादा सी है, वो ये है कि एक तो मैंने ये रिक्वेस्ट की कि फ्रीलांसर बने, दूसरा शेयर सोशल मीडिया पे जब भी कोई चीज शेयर करें तो उसको जरा देखभाल के उसकी जरा तस्दीक कर लिया करें, और तीसरी रिक्वेस्ट मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आप अपने अपने आप को डिस्कवर करें, सिर्फ किसी के कहने पे मत रहे कि कौन क्या है या कौन क्या नहीं है, खुद को डिस्कवर करें, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू कैन डू। देखिए आपको सारी दुनिया कहेगी आप ये नहीं कर सकते, तब तक कहेगी जब तक आपके अंदर से ये चीज नहीं आती कि हाँ भाई मैंने ये कर गुजरना है। जब आपने कर गुजरना तो आपने कर गुजरना है। सबसे मुश्किल काम है पहला कदम उठाना, जब वो उठ जाता है फिर आगे स्टेप बाय स्टेप जो वो कदम उठते होते हैं। तो मेरी आज की जो रिक्वेस्ट है, जो आखिर में मैं जो गुजारिश है, और इसको नसीहत समझ ले, तजिया समझ ले, गुजारिश, मैं तो आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि 3 चीजें। पहला, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो दीगर ममालिक के फ्रीलांसर्स का बड़ा नाम है। मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे पाकिस्तानी फ्रीलांसर बने, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो न सिर्फ अपना नाम कमाए बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन करे। दूसरे नंबर पे सोशल मीडिया पे जब भी कोई चीज अपलोड करे तो खुदारा उसको जरा देख लिया करें कि ये सही भी है या इसके अंदर जो है वो झूठ या फेक या गलत या बोतान तो नहीं है। और तीसरा, अपने आप को डिस्कवर करें, आप जिस अंदाज से भी करें अपने आप को डिस्कवर करें, आप किस चीज के अंदर दूसरों से यूनिक काम कर सकते हैं उसके अंदर अपने आप को लाजमी तौर पर डिस्कवर करें, अपने आप को डिस्क्राइब करें, अपनी जात के इनर को एक्सप्लेन करें, अपनी सीक्रेट आइज से लाजमी तौर पे मदद जो है वो लें और उसको बेहतर करें। मैं बारे दीगर जो है वो आखिर में जो है वो राणा मुनीफ साहब का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे तौफीक दी और आपने मुझे जो है ना वो शर्फ लगता है फिर जो है एम ए रजा साहब का जो नेट है काफी प्रॉब्लम कर रहा है, वो फिर से ऑफलाइन हो गए हैं। तो अभी वेट करते हैं 1 मिनट उनका, अगर आ जाते हैं तो इख्तिताम करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है आज, और मैं तब तक कमेंट्स पढ़ता हूँ। अच्छा जी, अगला कमेंट है, अच्छा बिल्कुल सही कहा आपने, किताबों की अहमियत बिल्कुल ये हो गया था। फिर आ गया जी नुमान बशीर सर, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि कामयाब स्टूडेंट्स में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। जी चले वो आते हैं अगर, तो फिर उनसे ये बातचीत करते हैं। फिर आ गए नवीद हमजा जी, जरूर नुमान बशीर सर गजल जरूर सुनाए। बिल्कुल जी, गजल उन्होंने बहुत प्यारी सुनाई है, और वाह जी वाह, चले माशाल्लाह बेहतर हो गया। लगता है अभी उनका जो है नेट का इशू काफी हो रहा है, तो मेरा ख्याल है अभी हम इस लाइव स्ट्रीमिंग को यहाँ पर क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमारा ये लाइव स्ट्रीम वॉच किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए पहले हमारा चैनल टीम ऑफ 10 टाइगर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।